हेलो एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। नाज़रीन, जंग के बाद सिफारती दौरे से कामयाब लौटने वाले बिलावल जरदारी और इनकी टीम ने अमेरिका, लंदन और यूरोपीय यूनियन में भारत को किस तरह शिकस्त दी। सफारती महाज के लिए बिलावल जरदारी समेत टीम का इंतखाब किसने किया। वजीर आजम बनने से पहले बिलावल भुट्टो कौन सा मसला हल करने की ख्वाहिश रखते हैं। अपने नाना जुल्फिकार अली भुट्टो या वालदा बेनज़ीर भुट्टो शहीद में किन की तर्ज सियासत से मुतासिर हैं। बिलावल भुट्टो से सियासत से हटकर क्या बातें हुई। बिलावल जरदारी ने अपनी सेहत और फिटनेस के क्या राज बताए। बिलावल जरदारी क्यों समझते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से सदर पाकिस्तान या वजीर आजम की जगह आर्मी चीफ की मुलाकात ज्यादा जरूरी थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ट्रंप से मुलाकात की अंदरूनी कहानी जानेंगे। बिलावल भुट्टो की जबानी एक अहम इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड किया है रऊफ क्लासरा साहब ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो के साथ। क्लासरा साहब, ये इंटरव्यू आपने रिकॉर्ड किया, इनका बड़ा एक कामयाब डेलीगेशन जो है वो इन्होंने लीड किया। लास्ट टाइम भी एज अ फॉरेन मिनिस्टर इनको बहुत अप्रिसिएशन मिली। ये भी एक बड़ा अहम जो है ये मौका था बिलावल भुट्टो के लिए। कैसा रहा आपका उनसे ये इंटरव्यू? हाँ, ये बिल्कुल मतलब मेरा तो उनसे पहला इंटरेक्शन था, बल्कि पहली मुलाकात ही थी। ये एज ए रिपोर्टर के तौर पर तो मुझे हो गया खासा अरसा हो गया, तकरीबन 22-23 साल हो गए रिपोर्टिंग ये पार्लियामेंट कवर करते हुए थे, लेकिन सामो कभी मुलाकात नहीं हुई थी उनसे बिलावल भुट्टो साहब से। सो ये पहली दफ़ा ही मेरी उनसे मुलाकात हुई है और पहली दफ़ा ही एक इंटरव्यू था और उसका बैकग्राउंड बहुत बड़ा था, जैसे कहा कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे। तो डेफिनेटली मतलब एज रिपोर्टर एज जर्नलिस्ट के तौर पर आपके जहन में तो होता है कि एक आप किसी बंदे से पहली दफ़ा मिल रहे हैं, एक पॉलिटिकल प्रोफाइल है, पूरी दुनिया से फिर कर आए हैं, आपने कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं और क्वेश्चन भी ड्राई नहीं होने चाहिए, टिपिकल किस्म के नहीं होने चाहिए कि सुनने वाले मतलब दरसी कुतुब टाइप भी नहीं होने चाहिए 5 या 8-10 जैसे होते हैं। हाँ। सो वो तो मेरे ऊपर दबाव था कि सवालात आपने किस किस्म के करने हैं ताकि थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए कोई नई उसमें खबरें निकलें, चीज़ें निकलें। मैंने बहरहाल कोशिश की है, वो भी जब आप दिखाएंगी तो वो तो उसके व्यूअर्स ही उसका फैसला कर सकते हैं कि किस तरह के सवाल थे या उनको पसंद आते हैं या जवाबात थे। 2-3 चीज़ें थी मेरा ख्याल। बिलावल ने जो बड़ी समझदारी की थी, जब पीटीएम की हुकूमत बनी थी उस वक्त इनको ऑफर की गई थी कि आप एज ए फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर आए। तो बड़ी बहस थी, डिबेट थी कि बिलावल को बनना चाहिए हिस्सा या फॉरेन मिनिस्टर बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। अगेन पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग कहते थे इज अगेन एक कहते हैं प्राइम मिनिस्टर वो स्टाफ हैं, तो बेनज़ीर भुट्टो के बाद उनको वजीर आजम आना चाहिए। नवाज शरीफ साहब भी कभी वजीर मतलब आप वजीर खारजा नहीं रहे, इमरान खान भी नहीं रहे और भी नहीं रहे, तो अगर आपने बिलावल को भी वजीर खारजा बना दिया तो फिर इसका प्रोफाइल कम करने वाली बातें होते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह के भी आप पता है मतलब वो देने वाले। तो लेकिन वो मेरा ख्याल भुट्टो साहब वाली लेगेसी भी थी। भुट्टो साहब जो है अयूब खान साहब के वो फॉरेन मिनिस्टर थे, वहाँ से उन्होंने एलिवेट करके वजीर आजम बने थे। लिहाजा ये उनका बड़ा सही फैसला था कि उन्होंने अपने आप को आके एक्सपोजर दिया एज ए फॉरेन मिनिस्टर का, जो एक्सपोजर उनको काम आया है उनके। आप जो पाकिस्तान को जब जरूरत थी इतने वर्ल्ड फोरम पे आप इंडिया के अगेंस्ट जाकर अपना उस नैरेटिव दें, सो बड़ा उन्होंने जो एक उसको कहते हैं ना एक बड़ा कामयाबी के साथ उन्होंने अपने दौरे किए, वाशिंगटन गए, उसको यूरोपियन उसमें गए हैं या यूके वगैरह में गए हैं। और ये कोई इतना आसान काम नहीं था। इंडिया एक बड़ी सुपर पावर टाइप, मतलब शशि थरूर साहब पे भी सवालात मैंने किए कि जनाब क्या आप नर्वस थे या एक्साइटेड थे इन अ वे कि एक साइड पे आपका उनके साथ वो कंपैरिजन होना शुरू हो गया था। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू आस्क जो मैंने उनसे पूछे भी सही। स्पेशली वो जब आएंगे मेरा ख्याल इसके बाद इंटरव्यू दिखाने के बाद मैं उस पर ज़रूर बात करूँगा कि जो अहम चीज़ मेरे जहन में रहती थी, क्योंकि इनको मैं फॉलो करता रहा हूँ, बिलावल साहब को, जुल्फिकार भुट्टो साहब को पढ़ा है, बेनज़ीर भुट्टो साहब को बड़े करीब से देखा भी है, कई दफ़ा लंदन मुलाकातें भी कि ये किस स्कूल ऑफ थाट से मुतासर हैं। क्या ये जुल्फिकार अली भुट्टो स्कूल ऑफ थाट से मुतासर हैं बिलावल, या अपनी वालदा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के स्कूल ऑफ थाट से मुतासर हैं? और ये मैंने पूछा उनसे जो है वो उनका किस तरह का होगा, सियासत भी और इवन डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी, दोनों चीज़ों पे। और ये सवाल मैंने उनसे पूछा बिलावल साहब से, तो बिलावल ने उस पे कहा कि इट्स अ गुड क्वेश्चन। अच्छा। उसमें पूरे जितने भी मैंने सवालात पूछे इस पे कहा यस, क्योंकि मेरी इसमें रीडिंग डिफरेंट थी कि कुछ और रीडिंग है जो मैं आपके साथ उसके बाद जब इंटरव्यू दिखा लेंगे तो मैं आपसे शेयर करूंगा। और भी बड़े सवालात हुए हेल्थ पे, टिप्स पे, और मतलब अपने आप को उन्होंने रिड्यूस किया है, वजन कम किया है, मीम्स वगैरह बनती हैं या उनसे प्राइम मिनिस्टर के हवाले से। एनीवे आप मेरा ख्याल है जी एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद नाजरीन हम आपको इस अहम इंटरव्यू के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट हिस्से जो है वो दिखाएंगे। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
ویلکم بیک ناظرین. بڑا ہی ایک اہم انٹرویو جو ہے وہ ریکارڈ کیا ہے رؤف کلاسرا صاحب نے چیئرمین بلاول بھٹو سے. اس میں ان کا جو سفارتی دورہ تھا, جو ڈیلیگیشن جو ہے جو گیا تھا مختلف ممالک میں, وہ کیسا رہا اس حوالے سے بات کی ہے, اور اس کے علاوہ دوسرے کچھ ایشوز پر بھی ان سے بات کی ہے, ان کی طرز سیاست کے حوالے سے بات کی ہے, اور سیاست سے ہٹ کے بھی اس میں کچھ سوالات ہیں. اس اہم انٹرویو کے کچھ اہم حصے جو ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں. آئیے چلتے ہیں انٹرویو کی طرف. آپ کو جب یہ کال آئی کہ آپ اس کو ہیڈ کریں تو واٹ واز یور ریئیکشن, انیشیل ریئیکشن کیا تھا؟ آپ خوش ہوئے یا کہیں پہ نروس ہوئے کہ اتنا بڑا بگ ٹاسک اگینسٹ ششی تھرور صاحب ہیں, انڈیا ہے, تو واٹ واز یور اگین انیشیل فیلنگس؟ یہ تو ان دنوں میں تھا جب ہم جنگ کے ماحول سے نکل رہے تھے, سیز فائر قائم ہوا تھا, اور بیانیہ اور سفارتی جنگ کا ایک قسم کا ایک نیا محاذ کا آغاز ہو رہا تھا. تو وزیر اعظم صاحب نے ہمیں کال کیا تھا, یہ بات کیا کہ ایک ڈیلیگیشن بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور ان کا خیال یہ تھا کہ میں اس ڈیلیگیشن کا لیڈ کروں. وزیر اعظم صاحب نے ہمیں ٹیم دیا, اس میں ان کے اپنے وزیر بھی موسمی تبدیلی کے لیے, سینیٹر صاحب بھی تھا, سابق وزیر دفاع, وزیر کامرس, وزیر آئی تھنک وہ وزیر خارجہ خود بھی رہا ہے, خرم دستگیر صاحب وہ بھی موجود تھا, میرے شہری رحمان صاحبہ اور ہنا ربانی کھر صاحبہ بھی ساتھ تھے, اور اوبیسلی امبیسڈر جلیل عباس جیلانی, تیمینہ جنجوعہ اور سینیٹر بشرا بٹ صاحبہ بھی تھی. تو پورا کراس سیکشن کی ایک بڑا پاورفل ٹیم اکٹھا کیا. جو مشورہ ہوا اس میں سے کچھ نام ہم نے سجیسٹ کیے, کچھ نام وزیر اعظم صاحب سے سجیسٹ کیے گئے, کچھ نام فارن آفس کی طرف سے سجیسٹ کیا گیا, اور یہ کوئی حتمی بھی, فاطمی صاحب بھی جو روس کا دورہ اس نے سنبھالا تھا اس میدان میں, تو اس طریقے سے یہ. تو وہی میرا جو انیشیل سوال تھا جب آپ کو آفر کی گئی تھی, وار یو ایکسائٹیڈ اور بٹ نروس؟ ایکسائٹیڈ تو آئی تھنک از دا رانگ ورڈ, بٹ نروس بھی بہت. آئی مین اب تو ہم وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں, تو تھوڑا بہت یہ کام بھی ایکسپیرینس بھی تھا. بجٹ کا سلسلہ چل رہا تھا ہمارا, اپنی اوبیسلی پولیٹیکل کمپلشنز بھی ہوتے ہیں ملک میں ہونے کے لیے, نہ صرف جن صوبوں میں ہمارا ذمہ داری ہے کہ ہم ڈلیور کریں, ساتھ ساتھ جو وفاقی حکومت اپنا تیاریاں کر رہے ہیں, پھر جو میرے اپنے پنجاب کے لوگ اور پختونخوا کے لوگ امیدیں رکھتے ہیں, تو وہ تھوڑا سا شاید کیلکولیشن یا اگر کوئی ہچکچاہٹ تھا تو اس لحاظ سے ہوتا. بٹ اوبیسلی دی importance of the mission was such کہ ہم نام نہ کہنا چاہ رہے تھے, نہ کہہ سکتے تھے, تو بسم اللہ کر کے ہم نے. اچھا, آپ کا مقابلہ انسٹنٹلی جو کمپیریزن شروع ہو گیا, جو شاید آپ بھی توقع نہیں کر رہے ہوں گے, انڈین میڈیا نے کیا, عالمی میڈیا نے, ہم نے بھی شروع کیا, وہ ششی تھرور صاحب کے ساتھ. بگ نیم انٹرنیشنل لیول پہ, گلوبل ایک ان کا نام ہے, ڈپلومیٹک ورلڈ میں بھی, یو این او میں بھی رہے, انہوں نے 12 سے زیادہ کتابیں بھی لکھی ہیں, اور انہیں کہا جاتا ہے کہ آکسفورڈ میں 22-23 سال کو میں نے ڈاکٹریٹ بھی کر لی تھی. تو ان کے ساتھ جب آپ کا وہاں کمپیریزن شروع ہوا, تو پھر آپ کو کیسے فیل ہوا کہ ہم آپ اگینسٹ ہم جوائنٹ؟ میں نے تو اس کو اتنا دھیان نہیں دیا, ہم اپنا مشن پہ فوکس رہے, اور سب سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ جو کیس تھا, جو تاش مجھے دیے گئے اس 5 دن کی جنگ کے بعد, پاکستان کا کیس مضبوط تھا. اٹس ناٹ, آئی مین ایک تو اوبیسلی آپ کی ٹیم کی, ہماری اور ان کی ایک محنت کا یا کوشش کا اپنی اثر, مگر if you look at our case, پاکستان کا ایک تو سچ کے ساتھ کھڑا تھا, بھارت ایک جھوٹ کے ساتھ کھڑا تھا, دنیا کو بتا رہے تھے, اپنے قوم کو بتا رہے تھے, سچ بتا رہے تھے کہ یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. بھارت چھپا رہا تھا, جہاز گرے تو چھپائے, دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو ہمارا انویسٹیگیشن کا کال سے انکار کیا, تو وہ اس لحاظ سے بھی بیک فٹ پہ تھے. تو ہم جنگ کے میدان میں دی جو پرفارمنس ہمارا ایئر فورس کا تھا, ہمارا افواج کا تھا, جو بیونڈ ایکسپیکٹیشنز, نہ صرف ریجنل آبزرورز کا لیکن انٹرنیشنل آبزرورز کا, اس کا بہت بڑا اثر ہوا. تو آئی تھنک آل دیز فیکٹرز کیم ٹوگیدر ان میکنگ پاکستان's case strong and India's case strong. بھارت کا کیا مشن تھا, کیا گول تھا, کہ پاکستان کے پورا کا پورا 240 ملین پیپل جو ہے وہ ہم دہشت گرد سمجھے,
اس پورا ملک کو ایک دہشت گرد ملک ڈکلیئر کیا جائے, ہمارا نام پاکستان سے ٹیررسٹان بن جائے, تو وہ کافی مشکل مقدمہ ہے, خاص طور پہ اس صورت میں لڑنا جب پاکستان نے حال ہی میں فیٹف سے, جب ہم وزیر خارجہ تھے, فیٹف سے گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں تبدیل ہو چکے ہیں. سب نے دیکھا کس انداز سے ہم دہشت گردی سے لڑ رہے ہیں. تو اس انوائرمنٹ میں ہم نے پاکستان کا کیس لڑا. پاکستان کا فوج کا سربراہ جس نے اس 5 دن کا جنگ کو خود لیڈ کیا اور پہلی اس انداز میں شکست دلوائے بھارت کو, جہاں ہم نے ان کے 6 جہاز گرائے ہیں, اور دنیا آپ اس ٹائم پہ سیز فائر قبول کرتے ہیں جب آپ کا ملٹری اپر ہینڈ ہو. تو اس انداز سے یہ سارے کامیابیاں ہیں پاکستان کے, اور ہم سب اس پہ فخر بھی کرتے ہیں. میں اپنی سپیچز بھی کہتا آ رہا ہوں کہ ایسے تو ہارے ہوئے جنگ کے سربراہ کو دعوت نہیں دیا جاتا ہے کھانا پہ, یہ صرف جیتے ہوئے جنگ کے سربراہ کو ایسے کھانے ملتے ہیں. جہاں تک کس کو ڈیلیگیشنز لیڈ کرنا چاہیے یا انگیج کرنا چاہیے, پاکستان کی تاریخ میں بالکل یہ انپریسیڈنٹڈ تھا کہ وائٹ ہاؤس میں لنچ کیا جائے, بٹ ویسے ہمارا فوج کے سربراہ مسلسل دورے کرتے ہیں امریکی کے, اور یہ دورہ بھی پہلے سے پلان تھا. شاید اوبیسلی اس جنگ کے بعد when the events took over اور جس انداز سے امریکہ نے خود میڈیٹ کیا, تو then the plans for this trip would have changed in that context. ایک بہت بڑا کامیابی ہے جس پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے. 2 گھنٹے سر ملاقات ہوئی, 2.25 گھنٹے تک ان کے عاصم منیر صاحب کی, ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی اور این ایس اے بھی تھے. تو کوئی واپسی پہ آ کے کوئی آپ کو, پرائم منسٹر کو, صدر صاحب کو انہوں نے بریف کیا کچھ کہ ہماری یہ گفتگو صدر ٹرمپ کے ساتھ؟ نیشنل سیکیورٹی میٹنگ ہوا تھا جی, اس فورم میں آئی ایم کانفیڈنٹ کہ یہ سارے باتیں ہوئے ہوں گے. تو آپ کو اسپیشل انوے کے طور پر وہاں پہ جب ممبر کا بلانا نہیں چاہیے تھا کہ آپ بھی ہیں, آپ کیونکہ پھر کے ہیں تمام ایشوز دیکھ کے آپ کو بھی بریف کریں, اپڈیٹ کریں. سیکیورٹی کمیٹی کی اپنے ممبرشپ ہوتے ہیں, وہ مسلسل ملتے رہتے ہیں, جنگ کے دوران بھی ملے. اس نہ صرف آرمی چیف کی واپسی پہ, میں زیادہ تر جو ہمارے علاقے میں ایران میں ہو رہا ہے اس کانٹیکس میں بھی ضروری تھا ان کا ملنا. میرا آج وزیر اعظم صاحب کے ساتھ اسکیڈولڈ ہے, آج رات میں خود مل رہا ہوں وزیر اعظم سے, ہمارا پورا ڈیلیگیشن پھر اس کے بعد مل رہے وزیر اعظم سے. تو یہ تو اس پہ پاک یا نہ اس پہ ایران, اسرائیل اور امریکہ اس پہ آنے سے پہلے ایک سوال میرا ہمیشہ ذہن میں رہا ہے, میں کیونکہ آپ کو فالو کرتا رہا ہوں بڑے عرصے سے, سنس جب آپ پریکٹیکل اس میں ہیں. بینظیر بھٹو صاحب کو بڑا فالو کیا, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی بہت سارا پڑھا ہو. ایک طرح کا لگتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو فارن پالیسی تھی یا ان کی اپروچ تھی, بینظیر بھٹو صاحبہ کی ان سے ذرا ڈفرینٹ تھی. آپ کی اپروچ جو ہے, جو مجھے لگتا ہے, میری ریڈنگ ہے, وہ زیادہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ زیادہ وہ ریزمبل کرتے ہیں رادر دین بینظیر بھٹو صاحبہ. بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ اتنا انڈین سینٹرک نہیں تھیں, وہ 1000 سال جنگ لڑنے کا نعرہ نہیں لگاتی تھی. انڈیا کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات, انہوں نے یہاں راجیو کو بھی بلایا, گاندھی کو کیا, خود بھی وہ انڈیا گئیں. وہ اتنی ہاکش نہیں تھی انڈیا کے حوالے سے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب 65 کی وار ہو, بعد میں ہو, وہ ہم نے چیزیں ساری دیکھی ہیں. آپ اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھتے ہیں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی لیگسی کے ساتھ یا بینظیر بھٹو صاحب کی لیگسی؟ بہت اچھا سوال کیا ہے, اینڈ میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ اٹ از ناٹ کہ انڈیویجولز چینج ہوتے ہیں, بٹ کانٹیکسٹ بھی چینج ہوتا ہے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کانٹیکسٹ کیا تھا؟ اس کانٹیکسٹ میں قائد عوام نے ملک کی قیادت سنبھالا جب ہم آدھا ملک ہم سے الگ ہو گیا. ہمارا قوم کا جو مورال تھا وہ لویسٹ ایب میں تھا تاریخ میں, اور نہ صرف قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس قوم کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا, ہمیں ہمارا مورال ہائی کیا, اس ملک کو آئین دیا, نظام دیا, جمہوریت دی, اس ملک کے عوام کو وہ طاقت دی, آواز دی جمہوریت کے سلسلے میں. مگر ساتھ ساتھ بھارت کے ساتھ جنگ تو نہیں کیا, بھارت کے ساتھ بات چیت کر کے ڈائلاگ کے تھرو آپس کے مسئلے حل ہوئے, اور ایک تاریخی انگیجمنٹ ہوا جس کے نتیجے میں پاکستان نے اپنے نہ صرف جو ہمارے جنگی قیدی تھے وہ ہمیں واپس ملے, جو ہم سے جو زمین پہ جس پہ بھارت کا قبضہ تھا
وہ بھی ہمیں واپس ملے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو ایک دوسرا کانٹیکسٹ میں ملک کی قیادت کی, اور وہ بہت کوشش تھی شہید بی بی کی کہ ہمارے دونوں ممالک کے درمیان امن قائم کیا جائے. اس کا یہ ماننا تھا کہ پاکستان کی مستقبل اور بھارت کے عوام کی مستقبل صرف ہم اس وقت اپنے لیے وہ ترقی حاصل کر سکتے ہیں جس سے ہم اپنے تمام عوام کو, ہر شعبے کے ہر طبقوں کو وہ فائدہ دے سکتے ہیں اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان امن قائم کیا جائے. جب میں سیاسی میدان میں آیا میرا بھی یہی سوچ, شہید بی بی کی سوچ, قائد عوام کی سوچ کہ ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی کے تھرو ہی ہم نے اپنے مسئلے, اور جہاں تک کشمیر کی بات ہے یا پاکستان کے اصولی موقف ہے وہاں آپ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی پوزیشن دیکھ لیں, آپ قائد عوام کا پوزیشن دیکھ لیں, یا آج کا پاکستان پیپلز پارٹی کا پوزیشن دیکھ لیں, ہم تو وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. ہم سے یہ کمٹمنٹ کیا گیا ہے عالمی دنیا سے, یہ سیز فائر کرتے ہوئے پاکستان سے یہ کمٹمنٹ کیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے کہ بات چیت ہوگا نیوٹرل پوائنٹ پہ, آل فرکشن پوائنٹس پہ. آپ کے اور مودی صاحب کی ایک اتنی سخت سم ٹائم اپروچ ہے, گفتگو ہے, جتنی آپ ہٹ کرتے ہیں, اور آپ نے ان پہ بھی 2-4 دفعہ ان کے آپ نے بتایا بھی ہے کہ نیتن یاہو کی جو سستی کاپیاں اس کے ایکسیٹرا, لگتا ہے کہ کبھی آپ کو اگر وزیر اعظم بننے کا موقع ملے ادھر سے مودی صاحب ہوں تو بھٹو صاحب اور اندرا صاحب والی وہ ہسٹری رپیٹ ہو سکتی ہے, پاکستان انڈیا کسی اور معاہدے پہ آ سکتے ہیں؟ میں امید یہ رکھ رہا ہوں یا کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ہمارا وزیر اعظم بننے سے پہلے ہی یہ امن قائم کیا جائے ہمارے دونوں ممالک کے درمیان. میں سمجھتا ہوں کہ ہم انتظار نہیں کر سکتے, نہ پاکستان کر سکتا ہے نہ بھارت کر سکتا ہے. اور مودی صاحب نے جو فیصلے لیے ہیں, جو بھارت کا وزیر اعظم نے فیصلے لیے ہیں, وہ ان کے ملک کے فائدے میں نہیں ہیں اور میرے ملک کے فائدے میں نہیں ہیں. وہ کہتے یہ ہے کہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے اور اپنے لوگوں کو وہ سیف رکھنا چاہے گا, لیکن جو انہوں نے فیصلے لیے اس سے تو میرے خیال میں دہشت گردی کا خطرہ بڑھے گا, مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر اس کا پالیسیز کشمیر پہ بھی یہی رہے گا تو ان کا ہوم گرون ٹیررزم کا ایشو کا مسئلہ رہے گا. جس لیول پہ ہم نے پاکستان اور بھارت نے اب جو threshold ہے for the two countries to go to war, it is currently the lowest it has ever been ever in our history. یہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم اس حد تک پہنچیں گے کہ اگر بھارت میں کہیں بھی کسی بھی علاقے میں بھی دہشت گردی کا واقعہ ہو یا مقبوضہ علاقے میں کہیں واقعہ ہو, پروف اور نو پروف, اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جنگ کرنا ہے پاکستان کے ساتھ. اور اگر پاکستان بھی اتنا غیر سنجیدگی سے ایسا فیصلہ لیتا کہ ہمارے ہاں ان سے 10 گنا زیادہ دہشت گردی کے واقعہ ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں آدھا سے زیادہ میں کہیں نہ کہیں کنیکشن ان کے ادارے سے ملتا جلتا ہے یا ان کے پراکسی سے ملتا جلتا ہے, اگر ہم یہ فیصلہ کرتے کہ ہم نے بھی ہر دہشت گردی کے واقعات جواب ان دہشت گردوں کو نہیں دینا ہے مگر بھارت کو دینا ہے, اس کا مطلب ہے کہ دوسرے دن ہمارے درمیان جنگ ہونا ہے. ہم 2 ایٹمی قوتیں ہیں, ہم نے ایسے چھوڑنا ہے اپنے ممالک. ان کا قسمت تو میرا ہاتھ پھر نہیں رہا, نہ ہی مودی صاحب کے ہاتھ میں رہا, ہمارے عوام کا. ہم یہ فیصلہ جان بوجھ کے یہ فیصلہ لے رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا قسمت اور بھارت کے عوام کی قسمت 1.7 billion people of South Asia's fate will lie in the lands of terrorists, nameless, faceless terrorists. تو میں سمجھتا ہوں اس ماحول میں ہمارے لیے اور پاکستان کے مفاد میں ہے, مگر میں سمجھتا ہوں میں صرف پاکستان کا کیس نہیں لڑ رہا ہوں, میں بھارت کا عوام کا بھی کیس لڑ رہا ہوں کہ ہمارے درمیان ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی کے تھرو ہمیں اپنے مسئلے حل کرنا چاہیے. عمران خان صاحب نے بھی انہوں نے ٹویٹ کیا تھا مودی صاحب کے بارے میں کہ اتنے بڑے عہدے پہ چھوٹے لوگ پہنچ گئے. آپ کا بھی 19-20 تقریباً اسی سے ملتی جلتی بات ہے. خان صاحب اور آپ کی اپروچ مودی صاحب کے بارے میں یو آر آن دا سیم پیج؟ آئی ڈونٹ نو کہ خان صاحب کا اپروچ مجھے تھوڑا سا فرق نظر آیا. جب خان صاحب کو تگڑا پوزیشن لینا چاہیے تھا تو تب اس نے کبھی نہیں لیا. مجھے یاد ہے کہ مودی صاحب کا الیکشن ہو رہا تھا تو اس نے الیکشن کے دوران بھی کہا تھا کہ مودی جیتے گا تو یہ تو ہم سب کا فائدہ میں ہوگا, اور ایسے اسٹیٹمنٹس کل بھی میں نے اپنے تقریر میں نیشنل اسمبلی میں کہا. میں آج تک یاد ہے مجھے کتنے میں مایوس اور حیران ہوا کہ اتنا بڑا حملہ ہوا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان, جو ماحول بنتا جا رہا ہے, اور ہمارا وزیر اعظم کھڑا ہو کے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کہتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں, میں کیا کروں, میں بھارت سے جنگ چھیڑوں. نہیں, شاید نہیں چاہتے تھے کہ آپ جنگ چھیڑتے, لیکن آپ اتنا ہمیں مایوس نہیں کرتے. اس کے بعد
جب 2019 ہو گیا تھا کشمیر کے انہوں نے اتنے ایکسٹریم فیصلے کیے، پھر خان صاحب نے جیسے آپ کہہ رہے ہو یہ زبان بھی استعمال کرنا شروع کر دیا، اور ملک کا فیصلہ بھی یہ ہوا کہ ہم ان سے اب بات نہیں کریں گے، وہ بھی ہم سے بات نہیں کریں گے. جہاں تک آپ یہ سort of فوکس ہے کہ آپ نے جو الفاظ استعمال کیے اور اس نے وہ الفاظ استعمال کیے، الفاظ کیا ہم نے ایک دوسرے پہ میسائلز مار دیے ہیں، ہم نے ان کے جہاز گرائے ہیں، انہوں نے ہمارے لوگ کو، عوام کو، نیتے بچوں کو شہید کیے ہیں. میں نے کسی کو کوئی گالی نہیں دیا، نہ میں نے کسی کو کوئی دھمکی دی. میرے سوال کیے جاتے ہیں، سوال کے جواب دیتے ہیں. جب پاکستان یہ کہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ پانی بند ہوا یا اس کے فلوز روکے گئے تو پھر یہ پاکستان کے لیے جنگ ہوگی، سو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم سفارتی جنگ لڑیں گے یا جہاز یا میزائلوں کی جنگ لڑیں گے؟ ہم جا کے جہاں پانی روکا جا رہا ہے اس پہ بم کریں گے اپنے جہاز بھیج کے؟ تو وہ اس کو کیا کنسیپٹ ہے کہ کیا کریں گے؟ پاکستان کی یہ اب ملک کا موقف ہے، جہاں میں بات کروں یا کوئی بات کروں، ہم اپنا ملک کا موقف کو ریٹریٹ کر رہا ہوں. جو فیصلہ لیا گیا اسی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا، جب بھارت نے یہ فیصلے لیے، ہم نے واضح کیا کہ پاکستان کی پانی روکا گیا، مطلب کہ وہ جو 3 دریا جو اس ٹریٹی کے حوالے سے پاکستان کے حق کا پانی ہے، وہ پانی روکا جاتا ہے، تو پاکستان کے لیے یہ ایکسسٹینشل کرائسس بن جائے. ہمارا تو ایک ہی سورس ہے پانی کا، ہم کہیں اور تو نہیں جا سکتے. تو this will become an issue of survival. When you create an existential crisis for a country, when you create an issue of survival for a people, تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہا. آپ کے پاس جتنا بھی وسائل ہیں، آپ جتنا بھی بڑا آپ کے مخالف کر رہے ہیں، آپ کو لڑنا پڑتا ہے اپنے عوام کے جینے کے حق کے لیے. ہم نے صرف یہ ریڈ لائن کھینچا ہے. The Modi government has set the bar to very low. کہ the drop of the hat he'll go to war. We're saying we don't want war. We do not crave conflict. ہم تو اس کے برعکس تو محنت کر رہے ہیں دن رات کے ہمارے درمیان امن قائم کیا جائے. مگر اس صورت پہ کہ ہمارا سندھو پہ، ہمارا انڈس پہ یہ ڈیمز بنانے کی شروع کرے، یہ کنالز نکالنے کی شروع کرے، ہمارا نہ صرف اس دریا کو، ہمارا پورا انڈس ویلی سویلائزیشن کو قتل کرنے کا عملی طور پہ اگر بھارت عمل درآمد کرتا ہے اس دھمکی پہ. ویسے یہ صرف دھمکی دینا یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر کی خلاف ورزی ہے کہ اب کسی کے ملک کو کہیں کہ آپ کا پانی، لیکن اس پہ عمل درآمد کیا جائے تو پاکستان کا یہ سٹیٹڈ پوزیشن ہے، یہ میرا مطالبہ ہوگا کہ ہم جا کے اپنا جنگ لڑ کے اپنا پانی کا حق واپس لے. کوشش تو ہمارا پورا یہ ہوگا کہ وہ اس صورتحال وہ پیدا نہ ہو. اینڈ انٹرنیشنلی اب انٹرنیشنل لا تو لاگو، بھارت نے اگر سپر پاور اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اب یہ سپر پاور کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ کسی کا ملک کا پانی روکا جائے. پاکستان نے جو شملہ ایگریمنٹ تھا جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے سائن کیا تھا اندا گاندھی صاحب کے ساتھ، اور بینظیر بھٹو صاحب بھی شملہ میں اس وقت وہاں موجود تھیں، پاکستان نے کہا پھر ہم اس سے بھی اپنا کو وڈرا کرتے شملہ ایگریمنٹ سے. ڈو یو سپورٹ اٹ کہ پاکستان کو شملہ ایگریمنٹ جو ہے ایز اے ٹٹ فار ٹیٹ اس کو انہیں ختم کر دینا چاہیے؟ جہاں تک میرا انڈرسٹینڈنگ ہے نیشنل کمیٹی کی جو یہ فیصلہ ہوا اور جس میں اس کا یہ اسٹیٹمنٹ جس کا آپ ذکر کر رہے ہو وہ بھی اس کا ذکر کیا گیا، اس میں ہم نے کہا کہ we reserve the right کہ if this goes کہ اگر بھارت بھی کوئی ٹریٹی نہیں مانتا تو ہم بھی اس ٹریٹی کو نہیں مانتے. میں سمجھتا ہوں تو ویسے تو میں پاکستان کا پوزیشن کے ساتھ اور اس وقت تک ہم نے ٹٹ فور ٹیٹ نہیں کیا اس صورت میں، لیکن میرا جو تجویز ہوگا حکومت کو اور سارے اسٹیک ہولڈرز کو اس سلسلے میں، وہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھارت کو نقل کرنا چاہیے. کہ پاکستان کا تگڑا کیس تو یہی ہے کہ ہم رسپیکٹ فار ٹریٹیز کرتے ہیں، ہم عالمی انٹرنیشنل لا کو مانتے ہیں. صدر ٹرمپ کی بات ہو رہی تھی کہ پاکستان نے ان کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کیا، تو اس پہ بھی اس وقت تک تو چلیں وہ پاکستانی لوگوں نے بائی کر لیا تھا جب تک انہوں نے ایران پہ اٹیک نہیں کیا تھا. آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کی ہے کہ یہ پاکستان اپنی نامینیشن واپس لے. آپ ایز اے مطلب ایکس فارن منسٹر کے طور پر ابھی اتنا بڑا ڈیلیگیشن ہیڈ کر گئے ہیں، ہمارے آرمی چیف صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس بیک گراؤنڈ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نامینیشن ٹھیک ہے، اس کو وڈرا ہونا چاہیے، یا پاکستان نے جو سٹینڈ لیا وہ ٹھیک ہے؟ آئی تھنک ہر ملک اپنا انٹرسٹ کے مطابق فارن پالیسی کے فیصلے لیتے ہیں، اور جو پاکستان ہر محاذ پہ اپنے جو بھی فیصلے لے رہے ہیں، چاہے وہ نیشنل سیکیورٹی کے فیصلے جو ہم ابھی بات کر رہے تھے یا اس پرائز کے حوالے سے جو فیصلے، وہ اپنے ہی ملک کے انٹرسٹ کو دیکھ کے یہ فیصلے لے رہے ہیں. نوبل پیس پرائز اپنی جگہ، اس کی جو تاریخ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ایک اور صدر کو بھی ایک نوبل پیس پرائز ملا تھا
جس نے امریکہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ بمز گرائے, جس نے سب سے زیادہ جنگ میں ملوث تھا, اس کو تو نوبل پیس پرائز ملا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو کردار یا امریکہ کا کردار, چاہے وہ غزہ میں ہو یا وہ ایران میں ہو, وہ تو نوبل پیس پرائز کے حوالے سے تو پاکستان نے کوئی تجویز نہیں دی. جو پاکستان کی نوبل پیس پرائز کی سجیسشن ہے وہ تو ہمارا اپنا سیز فائر کی کانٹیکس میں ہے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس کانٹیکس میں جو پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کیا ہے, یہ پاکستان کی تو نامزدگی یا نامینیشن تو سامنے آیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کیس جو اس پیس پرائز کے حوالے سے پاکستان اور بھارت کا پیس پرائز کے حوالے سے, سیز فائر بھی ایک اچھا موقع ہے نوبل پیس پرائز حاصل کرنے کا جو انہوں نے اسرائیل کی, لیکن اگر مستقل امن قائم کیا جائے پاکستان اور بھارت کے درمیان, اگر ہم نیوٹرل لوکیشن پہ تمام فرکشن پوائنٹس پہ بات کر کے یہ تاریخی فیصلہ ہو کہ ہمارا اور بھارت کے درمیان امن ہوگا, تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو کیس ہے اس پیس پرائز کے حوالے سے پاکستان اور بھارت کے درمیان, وہ سب سے تگڑا اس صورت میں ہوگا. دیکھتے ہیں سیز فائر انہوں نے کرائی ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان, پھر اس میں امریکنز ہیں. اب کس پارٹی کو جسٹیفائی سمجھتے ہیں؟ ایران کے ساتھ ظلم ہوا ہے, زیادتی ہوئی ہے, یا وہاں خطے میں دیگر ملکوں میں قطر پہ اٹیک کیا انہوں نے ایرانینز نے, اور پاکستان کے دوست ہیں صاحب, سعودیز بھی ہیں, قطر بھی ہے, یو ای بھی ہے, جو سارے ایوریبڈی فیلٹ تھریٹن فرام ایران. پھر اس کے بعد امریکنز کا ان پہ اٹیک. ہم ایک بہت پوری دنیا بہت مشکل مرحلہ سے گزر رہا ہے جی, جہاں ماضی میں اتنے سارے بڑے بڑے جنگ لڑنے کے بعد پوری دنیا نے یہ آپس میں طے کیا کہ we will save future generations from the scourge of war, اور ان الفاظ کے ساتھ یہ یونائٹڈ نیشنز قائم کیا گیا. اور یہ سارے فیصلے جب آپ آپس میں کولڈ وار بھی چل رہا تھا اور ایک دوسرے سے سخت مخالف ہو, وہ ہر لیول پہ, ہر سطح پہ جنگ کے دونوں طرف یا اختلافات کے دونوں طرف بھرپور کوشش ہوتا تھا کہ ہر صورت میں ہم نے پھر سے کسی جنگ میں نہیں دکھیلا جانا چاہیے. That entire memory is gone. That rules-based order that has been set up has been chipped away at so much that it's been left in such a state that we are exposed to conflict and war all over the world, from Europe to the Middle East to our part of the world. And یہ بہت خطرناک صورتحال ہے. میں اس صورتحال میں کم از کم یہ چاہتا ہوں کہ اپنے ملک کے عوام اور میرے ہمسایہ ملک کے عوام کے درمیان ہم امن قائم کریں, اور اسی روشنی میں سمجھتا ہوں کہ ہم it is better for both India and Pakistan to sort out our own issue. ہوا قطر پہ, وہ اس سے ہم بالکل اعتراض کریں گے, بیکاز قطر کا کیا قصور ہے. جی سی سی نے اور یہ تمام ممالک کے میرے خیال میں بہت محنت کر رہی ہیں کہ ٹینشنز کام ہوں, اور وہ چاہ تھے کہ یہ جنگ ختم, اور ان کا سیورنٹی کو وائلیٹ کرنا بالکل کہ ہاں ایک امریکی بیس ہے, لیکن جہاں تک میرا انفارمیشن ہے اس بیس کا کوئی انوالومنٹ نہیں تھا. آپ کو پرماننٹ پیس قائم کرنا پڑے گا. آپ نے ایز وزیر خارجہ کے طور پر مطلب آپ کے ناقدین بھی جو ہیں وہ بھی اپریشیٹ کرنے پہ مجبور ہوئے. ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ جو آپ نے سکسیسز وغیرہ سامنے آئی ہیں. آپ کو کون سا عہدہ ویسے زیادہ اپیل کرے گا, پرائم منسٹر آف پاکستان کا یا وزیر خارجہ کے طور پر آپ اپنے آپ کو زیادہ کمفرٹیبل یا زیادہ نیچرل سمجھتے ہیں؟ ہم نے الحمدللہ وزیر خارجہ کا جو ذمہ داری تھا اور جن حالات میں اس وقت حکومت سنبھالا گیا, پورا محنت کے ساتھ اور کوشش کے ساتھ وہ ذمہ داری پورا کیا. اب میں اپنا پارٹی کا ذمہ داری پورا کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو قومی مفاد میں بار بار تھوڑا سا نگلیکٹ کیا گیا ہے, اور میرا دلچسپی اس وقت کسی وزارت کے بجائے اپنا جماعت کو, اپنے جماعت کے موقف کو اس پولیٹیکل کانٹیکس پہ مشکل ہوگا یا نہیں وہ اپنی جگہ اس کو دھیان دینا, جہاں میرے ذمہ داریاں ہیں وہ پورا کرنا, اس خواہش کے ساتھ کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک دن جلد انشاءاللہ تعالی, لیکن نارمل ٹائم پہ یا آئینی ٹائمز پہ, کانسٹیٹیوشنل ٹائم پہ
کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت بنا دوں. اب اس لیے اگر میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنا رہا ہوں تو میں اپنا ہی وزیر اعظم کا سوچ رہا ہوں, کسی اور جماعت کا. لاسٹلی لائٹر نوٹ کہ جب آپ سامنے آئے کچھ عرصے بعد تو پیپل ور سو پلیزنٹلی سرپرائزڈ, آپ نے جس طرح ٹرانسفارم کیا ہے, اپنا ویٹ لاس کیا ہے. ایک تو کہ لوگ پوچھنا چاہیں گے, کوئی ٹپس پوچھنا چاہیں گے. دوسرا اس کے بعد میمز بنی ہیں بہت ساری, ویری انٹرسٹنگ میمز آن سوشل میڈیا ایز ویل. تو آپ نے ان کو انجوائے کیا یا کوئی تھوڑا سا برا لگا؟ میں بہت پہلے سیکھ چکا ہوں کہ اتنا آپ سوشل میڈیا کو ہم میمز کو یا کامنٹس کو یا ان چیزوں کو ہم اتنا نہیں دیکھتے. کبھی کبھار اگر کوئی ایسا کوئی چیز وائرل ہوا ہو یا ہمارا کوئی جاننے والے یا دوست کو سمجھے کہ کوئی ایسا خاص فنی ہو تو وہ ضرور شیئر کرتے ہیں. وہ میں کم دیکھتا ہوں. جہاں تک یہ میرا تو کوئی دلچسپی ہی نہیں تھا ان چیزوں میں. کافی ایک کھانے میں یا ایکسرسائز کرنے میں یا ان چیزوں میں. پھر مجھے اس لیے میرے والد صاحب کو بھی شوگر کا ایشوز ہے اور میرے خاندان میں یہ چلتا ہے, تو اس لیے پھر میں نے ان چیزوں کو سیریسلی لینا شروع کر دیا. اور اس لحاظ سے تو اپنا ڈائٹ پلان تھوڑا سا کوئی شیئر کریں کہ بہت سارے لوگوں کا کوئی تھوڑا بھلا ہو جائے. میں ابھی تک میں کاربوہائیڈریٹس یا چینی بس نہیں لیتا ہوں. مطلب باجرا کا روٹی کھاتا ہوں اپنا دال کے ساتھ اور دوسری چیزوں کے ساتھ, اور اس پہ سختی سے 1-2 سال سے. اب وہ کہتے ہیں بریانی آپ کو بہت پسند تھی, شاید رائس وغیرہ, وہ چھوڑی. پہلے بہت یہ روٹی کھاتا تھا میں, اپنے حلیم کھاتا ہوں, دال کھاتا ہوں, ویجیٹیبل اپنے میرے والد کا کھانا, تو اس کے ساتھ میں آٹومیٹکلی تو اتنا ہم چپاتی کھاتے تھے. پھر ادھر ہم کیمپین پہ جاتے, پتہ نہیں کتنے میں چمچ چینی ڈلتا تھا ہمارا چائے میں. اور بٹ آپ سمجھے میرے ان چیزوں پہ کوئی 1% بھی دلچسپی نہیں تھا کہ جم کیا ہوتا ہے. ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں. سی یو آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. آپ دیکھ رہے تھے بڑا ہی اہم انٹرویو جو ہے وہ خلاصہ صاحب نے ریکارڈ کیا چیئرمین بلاول بھٹو سے. کافی ساری باتیں ہوئیں سفارتی دورے کے حوالے سے بھی اور دوسرے اہم موضوعات پہ بھی جو ہے وہ باتیں ہوئیں. آپ اس سے پہلے بھی جب ہم بات کر رہے تھے آپ کہہ رہے تھے بڑا ہی ایک اہم سوال کیا کہ یہ کس اسکول آف تھاٹ سے جو ہے وہ متاثر ہیں, اپنے نانا کے اسکول آف تھاٹ سے متاثر ہیں یا اپنی والدہ کے اسکول آف تھاٹ سے متاثر ہیں. کیا آپ کا اس پہ کیا ویو ہے؟ یہ سوال میں یہ سمجھتا ہوں مطلب اپنے اپنی پسند کی بات ہے. مجھے اگر اپنے چلیں تھوڑی سی تعریف کر لوں میں, اگر مجھے اپنے پورے انٹرویو میں سے کوئی سوال پسند آیا ہے نا, وہ مجھے یہی سوال آیا. اور بلاول نے بھی کہا اٹس اے گڈ کوسچن کہ میں بڑا ان کو, جیسے میں نے کہا قریب سے بھٹو صاحب کو پڑھا ہے, ان کا دور کو میں نے پڑھا ہے, بینظیر بھٹو صاحب کو دیکھا بھی ہے, قریب سے رپورٹ بھی کیا, لندن میں وہاں ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں. میرا یہ خیال ہے لوگوں کے لیے بڑی دلچسپ بات ہو کہ بلاول جو ہے اپنی والدہ کے اسکول آف تھاٹ سے متاثر نہیں ہے پالیٹکس میں یا فارن افیئرز پہ. اچھا, بالکل نہیں ہے. یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے متاثر ہے. یہ وہی مثلا 2-3 میں آپ کو مثالیں دوں کہ بھٹو صاحب جو ہیں وہ یہ اینٹی امریکہ بھی تھے, اینٹی انڈیا بھی تھے. انڈیا کے ساتھ 1000 سال جنگ لڑیں گے, گاز کھا لیں گے, بم بنائیں گے. ایون 65 کی وار جو ہے انڈیا کے ساتھ وہ کہا جاتا ہے. بھٹو صاحب نے ان کو کنونس کیا تھا, ان کو اگر اس میں جنرل ایوب خان صاحب کو, تو انہوں نے انڈیا کے ساتھ جنگ کا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شروع کرائی تھی. بعد میں بھی ہم نے دیکھا اندرا گاندھی کے حوالے سے بڑے سخت پہ انہوں نے انٹرویو دیا. پہلے اندرا گاندھی نے دیا تھا بھٹو صاحب کے حوالے سے, پھر بھٹو صاحب نے ارینا فلاسی کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا. بڑا سخت انٹرویو تھا. دونوں نے ایک دوسرے پہ خاصے الزامات یا کہیں یا چارجز وٹ ایور وہ کرٹیسزم کی تھی. بھٹو صاحب کی زیادہ سخت تھی, اتنی اندرا گاندھی کی نہیں تھی جتنی بھٹو صاحب کی تھی. سو وہ ایک ان کا بیک گراؤنڈ تھا. اور بھٹو صاحب کا ہمیشہ اس کی بھی وجہ ہے کہ وہ اتنے مطلب اینٹی اس میں انڈیا کیوں تھے بھٹو صاحب, کہ وہاں پہ جو ریاست جونا گڑھ تھی, جو اس کے آخری وزیر اعظم تھے, دیوان تھے, وہ بھٹو صاحب کے والد صاحب تھے, سر شاہ نواز بھٹو. تو بھٹو یہ صاحب اگین یہ سمجھتے تھے جونا گڑھ کی ریاست جو وہ انڈیا نے اس پہ وہ کر لیا تھا, قبضہ کر لیا تھا, اپنے ساتھ ملا لی تھی. حالانکہ جو اس کے جونا گڑھ کے وہ جو تھے ان کے نواب تھے, انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ مل کے لکھ کے دے دیا تھا کہ میں پاکستان کے ساتھ ان کو وہ کرنا چاہتا ہوں الحاق. سو بھٹو صاحب کے ذہن میں یہ تھا کہ میرے والد کی ریاست جو تھی نا وہ انڈیا نے انہوں نے قبضہ کیا, جیسے کشمیر کا ہم دیکھتے ہیں اس پہ قبضہ. سو ان کے ذہن میں تو وہ چیز تھی. بھٹو صاحب وہ کبھی بھی انڈیا کے ساتھ وہ نہیں رہے, وہ فرینڈلی ان کی اپروچ نہیں رہی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ بعد میں انہوں نے شملہ کارڈ بھی کیا, 2 بڑے مخالفین کے درمیان
दरमियान, उसमें इंदिरा गांधी साहब और भुट्टो साहब का मुलाकात भी हुआ। बेनजीर भुट्टो साहिबा जो है ना वो इस तरह की नहीं थी। आपने कभी बेनजीर भुट्टो साहिबा के मुंह से इस लेवल की उसमें सख्त या गुफ्तगू जो है ना उन्होंने आके अमेरिका के खिलाफ या इंडिया के खिलाफ उन्होंने आपने नहीं सुनी होगी। उनके में से सॉफ्ट और इनके रिकन्सिलिएशन सुलह सफाई वाली रही है। उन्होंने तो राजीव गांधी को बुलाया था यहाँ पे अपने दौर में, बल्कि बाद में जब उसके राजीव की वो थी असैसिनेशन, वो इंडिया भी गए थे। तो बिलावल जो है अगर इनकी टोन टेनर आप इनकी देखें, इट्स मोर सिमिलर टू जुल्फकार अली भुट्टो, नॉट सिमिलर टू अपनी माँ की इनमें वाली वो नहीं है, उनमें सॉफ्ट अप्रोच या वो चीजें जो है ना वो नहीं है, जिसकी उन्होंने खैर जवाब भी दिया कि इन द गिवन सिचुएशन जब इंडिया के साथ हमारी जंग हो रही है, इंडिया के साथ हमारे इस तरह के तल्लुकात हैं या बुचर ऑफ गुजरात जैसे कहते हैं, तो उनके साथ मैं अपनी टोन को कैसे मैं माइल्ड कर सकता हूं। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, बेनजीर भुट्टो साहब ने अपने बाप की जो लेगेसी थी उससे हटाया था। उन्होंने एंटी अमेरिका भी नहीं हुई थी, एंटी इंडिया भी नहीं हुई थी। सो बिलावल टू मी, हालांकि बहुत सारे इस पर गुफ्तगू हो सकते हैं इंटरव्यू पे, ये अपनी वालदा से ज्यादा ये अपने नाना की पॉलिटिक्स या उनके इंटरनेशनल जो अंडरस्टैंडिंग थी या डिप्लोमेसी थी उसको ज्यादा करीब है, माय व्यू। ठीक है जी नाज़रीन, आज के लिए इतना ही।